मुल्क में मॉनसून स्पेल जोरों शोर से जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, बच्चा चाँ बहक हो गया, 4 अफराद जख्मी हुए। मॉनसून स्पेल जोरों पर। पंजाब से कश्मीर तक बादल जमकर बरस रहे हैं। रावलाकोट और गिरदोनवा में तूफानी बारिश से नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, बच्चा जा बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। बम्बर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। बढ़ंग के मुकाम पर राब्ता पुल बह गया, इलाके का भम्बर से जमीनी रास्ता कट गया। इस्लामाबाद में घटाएं बरसी तो मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में भी बरसात ने रंग जमा दिया, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जुड़वा शहरों में मजीद मूसलाधार बरसात का भी इम्कान है। गुजरात में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। बाराने रहमत को इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों के लिए जहमत बना दी। गलियां और सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची वालों को भी खबरदार कर दिया है, छतरियां तैयार रखो, बारिश होगी और गरज चमक के साथ होगी। रावलपिंडी में तूफानी बारिश के नतीजे में नाला लई के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 12 फीट तक पहुंच गई। जिला इंतजामिया ने नदीम कॉलोनी और जावेद कॉलोनी के लिए अलर्ट जारी कर दिया। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर जाने की हिदायत कर दी। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों और कई शाहराहों पर पानी जमा हो गया है। तर्जुमान वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वासा रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज करती है। नशेबी इलाकों में वासा की टीमें हैवी मशीनरी की मदद से नकासी आब में मसरूफ हैं। भिमभर में मूसलाधार बारिश से बढ़ंग के मुकाम पर राब्ता पुल बह गया। तफसील बता रहे हैं भीमभर से राजा मोहसिन हबीब। बिल्कुल, आजाद कश्मीर भर में मानसून की बारिशों का जो है सिलसिला आज भी वक्फे से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भिमभर आजाद कश्मीर की एक लिंक रोड पर बनने वाली जो पुली है वो रात की बारिश की वजह से जो है पानी की नजर हो चुकी है। यहाँ के इलाका मकीनों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जमीनी रास्ता है वो मुनक़ता होकर रह गया है। इलाका मकीनों ने मुतालबा करते हुए ये कहा है कि इस पुली को जो है वो जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि जो है हमारा आमदोरफ्त का जो सिलसिला बहाल हो सके। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम का अहवाल बता रही हैं फातिमा बतूल। इस्लामाबाद के मौसम की बात करो तो इस्लामाबाद में सुबह से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है और हम ये देख रहे हैं कि वक्फे से इस्लामाबाद में बारिश जो है वो मुसलसल हो रही है। कहीं पे तेज बारिश है तो कहीं पे हल्की है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद है उसमें बादलों की गरज चमक जो है वो भी दिखाई और सुनाई दे रही है। उसके साथ साथ बारिश हो रही है। इस्लामाबाद में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर है, इस वजह से जो पानी है वो यहाँ पे खड़ा नहीं हो रहा, लेकिन जो निशेबी इलाके हैं वहाँ पे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक भी जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है क्योंकि जो बारिश है वो बहुत ज्यादा हो रही है और पानी जो है वो खड़ा है तो लोगों को तकलीफ का भी सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा गया है कि 31 जुलाई तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है, तो लोगों को एहतियाती तदाबीर का भी कहा गया है। खबर आपको दें, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जज हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस भी शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, लॉ अफसरान, वकला और अदालती स्टाफ भी शरीक हुए। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, in the name of पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान कहते हैं पार्टी की मरकजी क़यादत जेल में है। मुलाकात करने वाले अपनी तशरीह और ज़ाती तशहीर करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पर शक है वो पार्टी से मुखलिस नहीं। शेर अफजल मरवत किसी और मकसद के लिए पार्टी में आया था। कुछ और भी हैं जो इख्तलाफात बढ़ाकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। बानी पीटीआई क्लियर हैं, जिसने पार्टी छोड़ दी उसे वापस नहीं लाना। फवाद चौधरी हमेशा से प्लांटेड बंदा है, वो चाहता है पार्टी को अंदर से नुकसान पहुंचाए। फवाद और शेख रशीद ने बानी को इस्तीफों पर मजबूर किया था। फजलुर रहमान से मुतालिक कुछ नहीं कहना चाहता, उनसे अब बात चल रही है। पार्टी वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी दोनों ही पिछले साल से पाबंद सलासल हैं, इसलिए लीडरशिप का बड़ा वैक्यूम है और उसकी वजह से जो खान साहब से मिलते हैं और जो उनसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसकी आके कई मुख्तलिफ तशरीह शुरू कर देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जेन्युइन या अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बहुत तशवीश है या डाउट है कि ये गालिबन पार्टी से वैसे ही मुखलिस नहीं है,
وہ پارٹی کے اندر اختلافات بڑھانے کے لیے بیانات دیتے ہیں. جو مین لوگ تھے جن کے اختلافات بہت زیادہ پارٹی کے لیے مضر تھے ان کو تو کافی حد تک سائڈ لائن کر دیا. جن میں سے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مروت صاحب تھے. اب وہ جس قدر اپنے آپ کو سیلف پروجیکٹ کرتے تھے اور جو بیانات دے کے بعض پارٹی کو بہت نقصان بھی پہنچایا ہے, ایسا اس کا ایکسپوجر ہو گیا کہ اصل میں یہ کسی اور مقصد کے لیے ہماری پارٹی میں کام کر رہا ہے. تو اس لیے ایسے کیسز کچھ اور بھی ہوں گے ادھر ادھر. یہ کو بین کرنے کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی کر سکتے ہیں یا یہ بس؟ میرے نزدیک تو یہ صرف ان کی ایک ڈیسپریشن ہے جو اس فیصلے کے بعد وہ اپنے حواس باختہ ہو گئے ہیں. آپ ان کے چہروں سے نظر آتا ہے کہ وہ جس امید پر بیٹھے تھے وہاں سے ہی حواس باختہ ہو گئے ہیں. لیکن اصل ان کو جس بات کا خطرہ ہے, جس بات کی حقیقت ہے, وہ اگلا سٹیپ ہے, وہ ٹرائبونلز کا ہے. کیونکہ بیشتر کیسز ہمارے ایسے ہیں بالخصوص پنجاب میں نیشنل اسمبلی کے بھی, صوبائی اسمبلی, جہاں پر بہت لمبی چوڑی ان کو انکوائری کی ضرورت نہیں ہوگی. وہاں تو فارم 45 ہی کیلکولیٹ کر کے بہت ساری ہماری سیٹیں اور نکل آئیں گی. یہاں خوف زدہ ہے ان کے. کچھ میں نے سنا کہا بھی ہے کہ اب یہ ہماری سیٹیں خالی کرائیں گے. یہ خوف ہے ان کے ذہن میں بہت, کیونکہ وہ گلٹی کانشیس ہے نا. ان سب کو پتا ہے ہم ہارے ہوئے ہیں. اب خواجہ آصف کے بارے کس کو نہیں پتا کہ 27,000 ووٹ سے ہار گئے تھے ڈار کی والدہ سے. اسی طرح نواز شریف, شہباز شریف, مریم صاحبہ, اسی طرح سے وہ اون چودھری وغیرہ بری طرح ہارے ہوئے ہیں. جس دن بھی صحیح کاؤنٹ ہو گئی اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو عین ممکن کی میجورٹی ختم ہو جائے. ہم نے کبھی بھی نہیں انکار کیا, نہ ہی ہم کو استعفے دینے کے حق میں ہیں. آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی ہے خان صاحب, پہلے عمران خان اور اب جو جیل میں؟ نہیں, انہوں نے بہت کچھ لرن کیا ہے. ان کو ایک بات کلیئر ہو گئی, جب 8 فروری کے بعد میری پہلی ملاقات ہوئی ہے تو وہ اس معاملے میں بہت خوش تھے کہ قوم نے ان کی بات سن لی ہے. کیونکہ ہمارے اندر جو اختلافات تھے, میں اور وزیر الدین صاحب ایک طرف تھے, ہم کہتے تھے کہ ان سے بات نہ کریں. اس کے برعکس جہانگیر ترین جیسے اور یا علیم خان جیسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ان کی بات نہ سنیں, یہ آئیڈیلسٹ ہیں, آئیڈیلسٹ کبھی پار میں نہیں بندے کو پہنچاتے. پار کا اگر آپ نے رستہ دیکھنا ہے, اقتدار حاصل کرنی ہے, اقتدار کی سیڑھی, وہ ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے لڑتی ہے. تو انہوں نے ہی بڑی حد تک ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرایا تھا, اور اس کے ساتھ پرویز کھٹک بھی ان میں شامل تھا. لیکن اس کے بعد جن تجربات سے وہ گزرے ہیں انہوں نے ثابت ہوا ہے کہ یہ غلطی تھی, اور آج قوم ان کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. تو دوسری دفعہ وہ غلطی کرنے کے ہم نہیں ہو سکتے. بالکل خان صاحب کلیئر ہیں کہ جنہوں نے ایک دفعہ پارٹی چھوڑ دی ان کو واپس نہیں لانا چاہیے. لیکن اس میں وہ لوگ تو یقینی طور پر آ جاتے ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑ کر کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے یا پارٹی بنا لی ہے. کچھ لوگ تھے وہ اگر چھوڑا خاموش ہو گئے, کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, ان پہ تھوڑا سا نرم, ان پر غور کیا جا سکتا ہے. تو ان میں تو پھر فواد چودھری بھی آتے ہیں, ان کو پریس کانفرنس نہیں کی, چپ کر کے چھوڑ کے. جی نہیں, اچھا, وہ تو جب وہ پارٹی کو فلوٹ کیا ہے, آپ کو تصویریں یاد ہوگی. ہاں, لیکن وہ پیچھے بیٹھا ایک دفعہ نظر آئے ہیں. نہیں 2-3 دفعہ نظر آیا. یعنی اصل بات تو جو پتہ چلتی ہے کہ پارٹی بنانے والے کون ہیں, وہ تصویر. اس کے ساتھ عمران اسماعیل بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمارا ایک پرانا ورکر حالانکہ ہوتا تھا کیا نہیں, وہ بھی بیٹھا ہے, اور یہ بھی بیٹھا ہے. کئی دفعہ منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا چہرہ چھپانے کی, لیکن بیٹھا ہے وہاں پر. تو ان کے چہرے تو بڑے واضح ہیں اور وہ تصاویر موجود. لیکن جو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ جو باقی لوگ ہیں انہوں نے کوئی جیل یا ایک دن بھی یہ نہیں دیکھا. فواد چودھری کا یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں, جیل کاٹی اور سارا کیسز آج تک. وہ پتہ نہیں وہ ڈرامہ تھا یہ کیا تھا. یہ ہے تو پلانٹڈ آدمی. اچھا, تھا ہی تھروٹ پلانٹڈ رہا ہے. اب بھی جو کچھ کر رہا ہے اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کس نہ کس طرح پارٹی کو پھر اندر سے نقصان پہنچایا جائے.
ہمارے نزدیک جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی ہے، اس کے بعد ہمیں نیشنل اسمبلی سے استعفے نہیں دینے چاہیے تھے. میں سمجھتا ہوں یہی رائے شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی، اوروں کی تھی. صرف ایک پرویز الہی صاحب، یہ شخص اور شیخ رشید اصل دو لوگ ہیں. مجھے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اور پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ ان دونوں نے جو ہے نا خان کو مجبور کیا کہ نہیں ہم چلیں، چھوڑیں اس کو، استعفے دیں، یہ کریں. ڈبل گیم تو نہیں کر رہے، کچھ کہہ نہیں سکتے. میں کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم آج کل اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں، لیکن پاس ریکارڈ تو ملا جلائی ہے. تو اب چونکہ ان کی جو توقعات تھیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ پوری نہیں ہوئی، تو اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ فرسٹریشن میں کہہ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف نئے توشہ خانہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت. ڈپٹی ڈائریکٹر نیب محمد افضل قریشی ٹیم کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچ گئے. نیب حکام بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کریں گے. نئے کیس میں نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 13 جولائی کو گرفتار کیا تھا. نیب حکام 2 مرتبہ دونوں ملزمان کا جسمانی ریمانڈ لے چکے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے ڈیفنس فیز 5. حادثے کے بعد پولیس کو فرار ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی تلاش ہے. اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حادثے کا ذمہ دار بلوچستان کی اہم شخصیت کا بیٹا تھا. تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں. نذیر شاہ، یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی یا کوئی کسوٹی کھیلنی پڑے گی جس کے بعد شخصیت کا نام سامنے آئے گا؟ بالکل، دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسے دستاویزات یا ڈاکومنٹ میں اس کا نام نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا نام ابھی نہیں لے سکتے. ورنہ ذرائع کے مطابق تو نام کی معلومات بھی ہو چکی ہیں. یہ سبا ایوینیو کراس خیابان بدر جو فیز 5 ایکسٹینشن ہے، یہاں پر ہفتے کی صبح حادثہ پیش آیا تھا جس میں کار سوار اوور اسپیڈنگ کرتے ہوئے سڑک پر صفائی کرنے والے سی بی سی ملازم کو چلتے ہوئے ایک بنگلے کی دیوار اور گیٹ توڑ کر اندر گھسا. اس دوران سی بی سی کا ملازم ارشاد اور حاجی موقع پہ جاں بحق ہو گیا تھا اور اس کا مقدمہ درخشہ تھانے میں درج تھا. اور ساؤتھ ڈسٹرکٹ کو فرار ہونے والے لڑکا لڑکی کی تلاش ہے اور پولیس ذرا نے انکشاف کیا ہے کہ حادثے کے جو ذمہ دار ہے بلوچستان کی اہم شخصیت کا بیٹا ہے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ آف میڈیکل کالج نصیرت آباد امتیاز احمد کی گاڑی غیر قانونی طور پر استعمال کر رہا تھا، جو اس وقت بھی پولیس کی تحویل میں. اور ملزم نے اپنی خاتون دوست کے ہمراہ اوور اسپیڈنگ کرتے ہوئے حادثہ کیا اور کار چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا تھا. حادثے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان کے احکامات پر ایکشن لیتے ہوئے امتیاز احمد کو فوری طور پر پی ڈی اسٹیبلشمنٹ آف میڈیکل کالج نصیر آباد کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور اس نوٹیفکیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کراچی میں حادثے کی جیسے ایکشن لیا گیا. اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ امتیاز احمد نے غفلت برتی اور سرکاری گاڑی کا غلط استعمال کیا، یعنی اپنی سرکاری گاڑی کسی اور کو چلانے کے لیے، جبکہ دوسری جانب پولیس کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور پولیس کے لیے اس ملزم کی گرفتاری ایک بظاہر چیلنج نظر آ رہی ہے. جی اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیسیکلی تو امتیاز احمد کا اس پہ کوئی موقف سامنے آیا ہے اور سندھ حکومت اس معاملے پہ کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ اور خاص طور پر سی بی سی نے کیا کوئی مقدمے کا اندراج کروا دیا ہے اور کن دفعات کے تحت ہوا ہے یہ مقدمے کا اندراج؟ دیکھیں، جو مقدمہ تو اسی دن درج ہو گیا تھا درخشہ تھانے میں اور اس میں حادثے کی دفاعی شامل تھی، کیونکہ جب حادثہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی جان بوجھ کر تو کسی کو مارتا نہیں ہے، لیکن جب اس طرح حادثے میں کسی کی جان جاتی ہے تو اس کے اوپر وہی سیکشن لگائی جاتی ہیں. جبکہ جو امتیاز احمد کا کردار اس میں اتنا ہے کہ اس میں جو گاڑی سی بی سی ملازم کو جاں بحق کرنے میں استعمال ہوئی ہے وہ اس کی گاڑی ہے. اس کی گاڑی اس نے کسی اور کو کیسے دی تھی چلانے کے لیے، تو اس وجہ سے اس کو ایک ون لاسٹ تھنگ کہ جب وہ نوجوان یہاں سے فرار ہوا اپنی دوست کے ساتھ، تو کیا اس کے کسی گاڑی میں فرار ہوا تھا یا پیدل فرار ہوا تھا؟ I'm sure کہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے ہوں گے جنہوں نے اس کو دیکھا ہوگا. بالکل، دیکھیں وہ پیدل دونوں فرار ہوئے تھے اور گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ نکلے. چونکہ فوری طور پر جب یہ حادثہ پیش آیا اور وہ اتر کر بھاگے تو حادثے کے بعد صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، وہ باہر نکلے اس کے بعد وہاں سے فرار ہوئے. پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل کرنے شروع کر دی ہیں اور پولیس حکام کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ حادثے کا ذمہ دار کون ہے اور کس اہم شخصیت سرکاری شخصیت کا بیٹا ہے. لیکن پولیس اس پہ تھوڑی احتیاط سے کام لیتی نظر آ رہی ہے کیونکہ سیاسی معاملہ ہے اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس پر مزید ٹھوس شواہد، کیونکہ اس کے اندر سب سے اہم بیان اس محکمہ پلاننگ کے افسر کا ہونا چاہیے جو یہ بتائے گا کہ اس نے گاڑی کس کو دی تھی. ٹھیک ہے نذیر، تھینک یو سو مچ. تو
CCTV فوٹیجز ملنا کراچی میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی گلیوں سے ہوتے ہوئے فرار ہوئے، تو بہت ساری CCTV فوٹیج اس حوالے سے مل بھی سکتی ہیں، لیکن پولیس کو اس وقت تلاش ہے ٹھوس شواہد کی۔ جی، نام شاید انہیں پتا ہو لیکن ٹھوس شواہد کی تلاش ہے۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی اور دیگر ملزمان پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ پرویز الہی طبیعت خرابی کے باعث پیش نہ ہوئے۔ بات کریں گے عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے عابد۔ جی بالکل جی، آج چودھری پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیاں کیس کی سماعت ہوئی، اور چودھری پرویز الہی آج بھی پیش نہیں ہوئے۔ ان کی جانب سے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا اور عدالت کو بتایا گیا کہ ابھی تک ڈاکٹر نے انہیں سفر کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ ان کا جو پسلی کا فریکچر ہے وہاں انفیکشن ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے، جبکہ محمد خان بھٹی سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ آج عدالت نے ملزمان پر فرض جرم عائد کرنا تھی، مگر چودھری پرویز الہی کی عدم پیشی کی وجہ سے یہ فرض جرم عائد نہ ہو سکی۔ جی شکریہ عابد۔ لیکن اسٹاک مارکیٹ بہرحال مثبت ہے اس وقت صدف عبدالجبار۔ مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اسٹاک مارکیٹ میں، تو آپ کو بتا دیں 773 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور 100 انڈیکس 78,762 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ سو یہ آپ دیکھ لیں مثبت رجحان ہے۔ آج منڈے کا دن ہے تو ہفتے کا آغاز مثبت ہوا ہے۔ 733 پوائنٹس کا بیسیکلی اضافہ ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ 73 وہ 73 شروع میں آ رہا ہے نا، تو 1973 طبیعت ناساز، تو 733 پوائنٹس کا جی اضافہ ہے، اور میرے خیال میں جب تک ہم بات کرتے رہیں گے آگے اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ابھی دس از جسٹ ٹھیک ہے، تو اٹس اے گڈ نیوز فار دا بزنس کمیونٹی ٹو بی آنیسٹ، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں اس کو پاکستان کی معاشی حالت سے، تو یہ کرنا بہت قبل از وقت ہوتا ہے۔